अस्सलाम वालेकुम। फैसला बात प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज का प्रोग्राम हम करेंगे तीन अहम शख्सियात के साथ जो ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि ज़राअत के साथ साथ सियासत से भी जो है उसके हवाले से एक इल्म भी रखते हैं, शऊर भी रखते हैं और ये भी देखते हैं पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है और उसके असरात हमारे शहर फैसलाबाद में कितने पड़े। क्योंकि अगर हम ज़राअत में लें, हम टेक्सटाइल में लें, किसी भी सेक्टर में लें तो शहर फैसलाबाद का किरदार बहुत कलीदी है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में से सबसे पहले हमारे साथ जो है शख्सियत मौजूद जिनका ज़राअत से बड़ा तल्लुक़ है, सैयद ज़िया आलमदार साबिक़ सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, जबकि PHA में पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के भी साबिक़ चेयरमैन रह चुके हैं और एक पाकिस्तान के मारूफ एक्सपोर्टर भी हैं। ज़िया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का? हमने इसलिए सोचा कि बजट भी आ चुका है, अगला माली साल शुरू होने जा रहा है, बहुत सारी डायमेंशन हमें मुतय्यन करनी है कि हमने अब कहाँ जाना है, क्योंकि 25 बिलियन US$ का हमने टारगेट अचीव किया है। एक बड़ा टारगेट था, तारीख में पहली बार अचीव हुआ है। सबसे पहले तो इस पे बता दें किस हद तक आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री हमारी कहाँ खड़ी है, हमें इसके साथ साथ लिंकेज है ज़राअत से बहुत हद तक, क्योंकि कपास की डायरेक्ट उधर भी हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं से लूप होल्स आते हैं जिसकी वजह से हमें कहीं डेफिसिट बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर तजारती खसारे उसके हवाले से मैं बात, जो दूसरा सवाल है अपना, उसकी तरफ बढ़ूँगा। पहले तो जनाब मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर आप मुल्क की मईशत की असल सूरत हाल देखनी हो तो कल PM साहब की जो स्पीच थी उन्होंने 2 लोगों को अप्रिशिएट किया है। नंबर 1 वो लोग जिन्होंने फॉरेन रेमिटेंस भेजी। ये एक ऐसा तारीख़ी लम्हा है कि हमेशा एक्सपोर्ट ज़्यादा होती थी और फॉरेन रेमिटेंस कम होती थी। ये पहला साल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि फॉरेन रेमिटेंस जो है वो एक्सपोर्ट से बढ़ गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त खान साहब भी कह रहे हैं कि हमने इनको वोट का राइट देना है, तो उनका हक बनता है कि उनको वोट का राइट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो पाकिस्तान में भेजी है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो नंबर 1 उनका राइट है। नंबर 2 एक्सपोर्टर। आपको याद होगा मैं हमेशा पिछले 5-6 साल से, जब से आपका चैनल आया है, मैं हमेशा ये बात करता था कि पाकिस्तान में जितना ज़रूरी पाकिस्तान की बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए आर्मी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली पिछले साल इन्हीं दिनों में जब आपने जून के एंड पे या जुलाई के शुरू में इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम इस साल पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अल्लाह का शुक्र है। ये पाकिस्तान ने 25 बिलियन पहली बार अचीव नहीं की, ये पीपल पार्टी के दौर में एक बार पहले भी अचीव हो चुकी हैं। यहाँ मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि 10 साल के बाद हमने ये दोबारा अचीव किया, बल्कि 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो ये अगर देखा जाए तो ये प्योरली गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमारी एक्सपोर्ट नीचे गई। हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ी है? अगेन वही 3 साल पुरानी कहानी है कि असद उमर साहब ने हमें बिजली में, गैस में, DLTL में फिनंशियली हमें रिलीफ दिया और अल्लाह का शुक्र है कि हम कमिटेड हैं अपने मुल्क के साथ। और दिन रात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उस दिन PM साहब जब आए तो उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारे पास लेबर शॉर्ट है, आज भी लेबर शॉर्ट है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो कई साल से, आप देखें ना, 25 से 10 साल लगे हैं उसको, ये $20 बिलियन से नीचे चली गई थी। तो वो सारी अब दोबारा लेबर स्किल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरी ये प्रोजेक्शन है कि अगले साल हम इंशाल्लाह $27 बिलियन को आराम से टच करेंगे। उसकी एक रीज़न है, मैं स्पेशली अगर टेक्सटाइल की बात करूं तो 1.3 मिलियन स्पिंडल जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। 6000 लूम जो हैं वो पाकिस्तान में, शटलेस लूम पाकिस्तान में आ रही है। तो अल्टीमेटली जो हम लोकल हमारा लिबास है वो तो वही है जो हम लोकल लूम के साथ पहनते हैं और वो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो ये सारे का सारा इंपोर्ट होगी क्योंकि हमारे पास कॉटन कम है,
امپورٹ ہوگی اور ری ایکسپورٹ ہوگی. جہاں تک امپورٹ ایک بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ بہت بری چیز ہے، لیکن اس میں آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ہمیں امپورٹ بڑھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ کنٹینر ہی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ایک اکانومی جنریٹ ہوگی، ہماری ایک جو ہے اکانومی کا سائز بڑھے گا. تو اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس بھی جائے گا، ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ بڑھے گی، ہمیں جو ہماری موٹر ویز ہیں، ہماری جو روڈز ہیں اس کے اوپر ہمیں ٹولز ملے گا، ہماری جو پورٹس ہیں اس کے اوپر ایکٹیویٹی ملے گی. تو وہ جو ڈریم ہے اپنا پی ایم صاحب کا کہ 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ پروسیس بڑھنے سے بھی انشاءاللہ ہمارا روزگار بھی بڑھے گا، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. اور فوراً اگر ایز سون ایز پاسبل، کیونکہ میری بھی کافی فیملی ہے، میرے سگے بھائی ہیں باہر ہیں، کزن بے شمار باہر ہیں، اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ووٹنگ رائٹ مل جائے تو وہاں سے تو ہم ڈالیں گے، لیکن پھر ہم یہاں پہ بھی آگے پارٹیسپیٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آج ہم فیصلہ کر لیں، کل جس طرح ہم نے دیکھا ہے ہمیں بڑی خوشی ہوئی، عرصہ دراز کے بعد پی ایم صاحب نے بات کی تو سب نے سنی، اپوزیشن لیڈر نے بات کی تو سب نے سنی. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جہاں تک پاکستان کی اکانومی کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان کی فورن پالیسیز کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان کی ایجوکیشن کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان کی ہیلتھ کا تعلق ہے، اس کے اوپر نو پالیٹکس. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، میں کہتا ہوں ان چاروں چیزوں پہ ایبسلوٹلی نو پالیٹکس. تو ہمیں اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے. کل ہر بندے نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اگر یہ 4 چیزوں کے اوپر اپوزیشن بھی حکومت بھی اکٹھے ہو کے کام کرے تو یہ آپ یقین کریں ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم ہر سال 10% گروتھ اپنی بڑھا سکتے ہیں، ہر سال 10% ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس واحد حل یہی ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. اچھا صحیح صاحب، یہ بڑی آپ نے بریفلی بات کی. میں ٹیکسٹائل پالیسی پہ سوال کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میں کہوں گا یہ وہ وقت تھا جو ایک کروشل وقت تھا. آپ لوگوں نے مسل دکھائے، ہم نے وہ گول اچیو کیا. کیا زراعت کی طرف دیکھا تو اس سال میں کسان نے خوب کمایا ہے، اور یہ بڑی خوشائن چیز ہے کیونکہ وہاں سے پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے پوری پاکستان کے اندر، اور کسان چیزیں گھر میں رکھ نہیں لیتا، وہ بے ضرور خریدتا ہے. اب کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی علاقہ وائز جو فصلیں ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے کی کتنی ضرورت ہے تاکہ جو گروتھ ہماری ہو رہی ہے، فصلوں کی اچھی کمائی ہو رہی ہے، اب وہ ان علاقوں سے ہم دوسری فصلیں ڈسٹرب نہ کریں جیسے ہم نے کپاس کو ڈسٹرب کیا. سر یہ دیکھیں اس وقت جہاں پہ کپاس لگتی تھی، میرا خیال ہے یہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ 5 سال سے میں نے سب سے پہلے یہ شروع کیا تھا کہ یہ جو کپاس ہے، بلکہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے چیف جسٹس کا بھی ہم مشکور ہونا چاہیے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط جگہ پہ آپ ملیں شفٹ کر رہے ہیں. اس میں ہماری جو اپنا شوگر انڈسٹری ہے وہ بالکل اس کا اس ملک کے اوپر یہ بہت بڑا اب سمجھ لیں دھبا لگا ہے. ادروائز ہم 13 جس طرح ہم نے $25 بلین اچیو کیا تھا، اس وقت ہم نے 13 ملین بیل بھی اچیو کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایگریکلچر کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ایکسپورٹ کے ساتھ ہے. تو یہ میں بہت خوشی کی بات ہے کہ کل میں نے سنا ہے کہ 25-30% اس سال کپاس زیادہ ہوگی، اور پچھلے بار جو اراؤنڈ 5.5 سے 6 ہوئی تھی، اس بار 9 to 10 کے درمیان فگر آئے گی. لیکن کل آپ کپاس کا ریٹ دیکھیں 13,700 روپے من ہے. تو 13,700 روپے من کپاس اگر ہم لے کے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے کمپیٹیٹو ہوں گے. اب اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کی، آپ نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد جو ہے یہ اتنا بڑا ایگریکلچر سٹی تھا، لیکن یہ اپنی گندم کے ذخائر پورے نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا شہر جو ہے، جو دیہات تھے
وہاں تو ٹاؤن کٹ گئے. تو جتنے ٹاؤن کٹے ہیں گورنمنٹ کو امیڈیٹلی سروے کرنا چاہیے. اور یہ بلوچستان میں میں آپ کو ایک فگر بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو ٹوٹل لینڈ ہے اس کا صرف 20% جو ہے وہ لینڈ ہے جس کو ہم گرین لینڈ کہتے ہیں, یا جس میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس تو بہت اپرچونٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی بلوچستان میں امیڈیٹلی ہمارا جو سارے تھل ہیں ان کے اوپر ہمیں فوری طور کے اوپر ایگریکلچر کو سولر سسٹم کریں, وہاں پہ ڈراپ اریگیشن سسٹم شروع کریں. اور کپاس کو تو اتنی وہ چاہیے ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کپاس ہماری بیک بون ہے, اور اگر ہم کپاس پوری کر گئے تو انشاءاللہ پاکستان کی ایکسپورٹ 27 کیا یہ $30 بلین بھی ہو سکتی ہے. یہ $30 بلین بھی ہو سکتی ہے. ہم تو دعا کریں گے $30 بلین بلکہ اس سے بھی زیادہ ہائی فگرز پہ جائے, تاکہ پاکستان کا ترقی کرتا جو ایک سورج ہے وہ زیادہ اپنے جوبن کے ساتھ اوپر جائے, تاکہ پوری دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ ہمارے اندر پوٹینشیل ہے. بلا شبہ ایک برا وقت آیا تھا لیکن اس سے کیٹر کیا ہے بڑی اچھے طریقے سے, اور ایکسپورٹرز نے ایک بڑا ساتھ دیا ہے. لوگوں کا اعتراض بھی بڑا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایکسپورٹرز کو بہت کچھ دے دیا, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ایکسپورٹرز اس وقت ملک کو بہت کچھ دے رہے ہیں, اس لیے اس کی شکل میں ایکسپورٹرز کا بھی حق بنتا ہے کہ انہیں ریلیف جو ہے وہ دیا جاتا رہے تاکہ ترقی کا سفر جاری رہے. اسی میں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی بالکل, کس حد تک ٹیکسٹائل پالیسی امپورٹنٹ ہے, کس حد تک ہمیں کپاس کی جو ایک حد قیمت متعین کرنی, جس حد تک اسے جلدی امپلیمنٹیشن کتنی ضروری ہے. رانا زاہد توصیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سٹی ڈسٹرکٹ ناظم بھی ہیں جبکہ معروف صنعت کار بھی ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت اچھے ہمارے پاس آؤٹ بریکس جا رہی ہیں, ہم دیکھیں ایکسپورٹس ہماری ترقی کر رہی ہے, لیکن کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو کہ زیادہ اس وقت ہمارے لیے ناگزیر ہیں لینے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ان کو ضرور امپلیمنٹ کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو حکومت نے پالیسیز دی ہیں جن کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور اس وقت جو صورتحال ہے پورے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ایک مل بند نہیں ہے. اگر کوئی بند ہے تو اپنی کسی مجبوری اپنی کسی وجہ سے وہ بند ہوگی, ادروائز تو ایک مشین, وہ چاہے آپ غلام محمد آباد دیکھ لیں یا آپ کراچی دیکھ لیں, ملتان دیکھ لیں, فیصل آباد دیکھ لیں, ہر مل جو چل رہی ہے. اور اتنے آرڈرز ہیں پاکستان میں جو میرا خیال ہے کہ اگلے 6 ماہ کے آرڈر ہمارے پاس سب کے پاس موجود ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے پاکستان پر کہ پاکستان میں کرونا نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت. تو دنیا ساری میں کرونا لائک جو انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, ویتنام ہے, جہاں پہ یہ انڈسٹری لگی ہوئی زیادہ وہاں ہر جگہ پہ کرونا ہے. ایک اس کی وجہ. دوسرا چائنا اور امریکہ کی ٹینشن. امریکہ بہت بڑا مینوفیکچر تھا ٹیکسٹائل کا, لیکن چائنا جو ہے اب امریکہ اسے بائنگ کرتا تھا. امریکہ اور چائنا کی جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے اب امریکہ کا کسٹمر جو ہے وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. تو اس وقت جو حکومت نے آ کے پالیسیز چینج کی ہیں کہ ہمیں دنیا کے برابر بجلی گیس کا ریٹ کر دیا, جو ہماری ہمیشہ سے ڈیمانڈ تھی. جو ہمارے حکومت کے پاس پیسے جا کے پھنس جاتے تھے اور کئی سال ہمیں نہیں ملتے تھے, ہمارا ورکنگ کیپٹل تو سارا حکومت کے پاس چلا جاتا تھا اور ہمیں کام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. اس حکومت کا ایک اچھا کام ہے کہ انہوں نے پیسے ہمیں 1 ماہ کے اندر واپس کر دیتے ہیں. جو سیل ٹیکس کی مد میں ہم سے لیتے ہیں, ایکسپورٹ پہ نہیں ہوتے, وہ واپس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کی وجہ سے ہم بہتری آئی ہے انڈسٹریز میں. تیسرا انہوں نے جو سب سے اچھا کام کیا ہے کہ جتنی سمگلنگ ہوتی تھی اس کو انہوں نے کرش کیا ہے. جو آگے سمگل ہو کے کپڑا آتا تھا یا چیزیں آتی تھیں, تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو لوکل انڈسٹری بھی ہے وہ بھی چل پڑی ہے, اور لوکل پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں, انہوں نے بھی کپڑا بھی پہننا ہے, جوتا بھی پہننا ہے, ان کی ڈیمانڈ نکل آئی ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ نہ تو مزدور مل رہے ہیں ہمیں ملز کے لیے کام کرنے کے لیے, نہ ہمیں دفتروں میں لوگ مل رہے ہیں,
آفس میں لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ ڈیمانڈ نکل آئی ہے. ابھی پیچھے لاسٹ ویک میں کراچی تھا تو میری گورنر اسٹیٹ بینک سے میری ملاقات ہوئی, ایک کھانے پر دوست ہیں ہمارے, تو ان سے بات چیت ہوئی, ڈسکشن ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ 1300 ارب روپے کی نئی مشینری کی ایلسیز کھل چکی ہیں. 1300 ارب کا مطلب ہے کہ کم سے کم نہیں تو 1300 ارب وہ ہے تو 700-800 ارب روپے ہماری ایکوٹی آ گئی, 2000 ارب باقی. اس سے کم نہیں تو کوئی 5000 نئی انڈسٹری میری نظر میں آ رہی ہے پاکستان کے اندر. نئی انڈسٹری لیٹسٹ مشینری کے ساتھ اگر یہ 5000 انڈسٹری آتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ 50 لاکھ بندہ اس کو جاب مل گئی. حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, حکومت کے ریونیو اپ ہو گئے, آٹومیٹک ہمیں ڈالرز بار سے زر مبادلہ آنا شروع ہو گیا جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں 20 بلین کی, میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر حکومت کی پالیسی فرینڈلی رہی انڈسٹری کے ساتھ اور اس نے واقعی یہ سیریس رہی کہ جی ہمارے لوگوں کو روزگار ملے اور لوگوں کے پاس فراوانی ہو پیسے کی, تو یہ ان کی بہترین پالیسی ہے انڈسٹری کے بارے میں. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ایک تو ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی, دوسرا ریونیو بڑھ جائے گا, اور کم سے کم جو یہ کروڑ لوگوں کی 50 لاکھ لوگوں, یہ 50 لوگوں کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں 2 کروڑ لوگ ہمارا انڈسٹری میں انوالو ہو جائے گا, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اس گورنمنٹ کی. یہ اور اس کا زیادہ دور نہیں رزلٹ, 1 سال 1.5 سال, آپ 1.5 سال 2 سال میں دیکھیے گا پاکستان چینج آپ کو نظر آئے گا. اتنا یعنی پاکستان بنیاد پاکستان کی مضبوط ہوگی, انڈسٹری لگے گی نا, ہمارے پاس پروڈکشن کی چیز. اب آ گیا فوکس کرنا ہے ہمیں کہ ہماری ساتھ ساتھ کاٹن کی پیداوار بڑھے, ہمارے اجناس کی پیداوار بڑھے, جس طرح گندم ہے, چاول ہے. اس حکومت نے جو اچھا کام کیا وہ اس نے 1800 روپے من ہمارے پنجاب میں کی ہے, سندھ میں 2000 روپے من ہے گندم, تو 2000 روپے من ایوریج ہماری گندم بک رہی ہے. تو جو ہمارا کسان ہے یا زمیندار ہے اس کو 2000 روپے من کے حساب سے پیسے گئے. دیہاتوں میں خوشحالی آئی جب جس نے وڈیاں کی ہیں اس کو بھی بہتر پیسے ملے. تو ایک بہتری کی طرف ہم چل رہے ہیں. تو اب اس کی حکومت کو جو چاہیے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ہمارا اتنے قابل ہمارے سیاستدان جو یہ سائنسدان ہیں, لائک ہمارے ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, یوگ ریسرچ ہے, ایٹامک انرجی وغیرہ وغیرہ, بہت سارے ہمارے ادارے ہیں, یہ ریسرچ کریں دنیا میں کامیاب ماڈل کون سا ہے. وہ بیج پاکستان میں چاہیے تاکہ بیج آئے صحیح والا, اور کسان کو ایجوکیشن چاہیے تاکہ کسان صحیح ٹائم پہ اس کی پیداوار کرے, صحیح ٹائم پہ پانی دے اور اس سے بہتر پیداوار آ جائے. تو اس سے دیہاتوں میں خوشحالی آ جائے گی. کاٹن, اب شوگر کین آپ لے لیں, جو گنا ہے کماد, اب 200 روپے من بکتا تھا. آگے ڈی سی ایس پی کھڑے ہوتے تھے, وہ ٹرالیوں کو کہتے تھے 200 روپے من, اس میں پہلے 15 دن ٹرالی کھڑی رہتی تھی, پھر اس پہ وہ سوکھ جاتا تھا گنا, پھر اس پہ کٹوتی کرتے تھے 15%, پھر پیسے نہیں ملتے تھے. اب میرے پاس جو ہمارے حلقے کے کسان آتے ہیں وہ آ کے وہ کہتے ہیں ہم نے تو 70 سال کی عمر میں 72 سال سے کبھی ہماری تذلیل ہوئی, 72 سال میں پہلی بار ہمیں لگا کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے. ہم وہاں پہ کہیں ڈی سی ایس پی کھڑے ہیں تو وہ وہاں پہ انشور کر رہے ہیں کہ اگر کسان آیا ہے اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی, اس کا سامان پورا تولا جا رہا ہے, اس کو پیسے پورے اسی وقت مل رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں تو یہ جادو ہو گیا ہے. تو کسان بھی خوش ہے. اسی طرح چاول کی پیداوار اچھا ریٹ ملا لوگوں کو. دیکھیں ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں, ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ہمیں پیداوار بڑھانی ہے. اس کے لیے ہمیں ریزروائر بھی چاہیے, ڈیم بننے چاہیے. پہلی بار ایک عرصے بعد ایوب کے بعد اب ڈیم بننے شروع ہوئے ہیں, 3 ڈیم اس وقت شروع ہوئے ہیں, انہیں چاہیے اور ڈیم بنائیں. تو یہ دیکھیں بنیاد ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے, آپ گاڑیوں کو دیکھ لیں, کرولا گاڑی دیکھ لیں, آپ کوئی بھی گاڑی, ہر گاڑی پہ اون آ گیا ہے. کیوں اون آ گیا ہے؟ کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ نکل آئی ہے.
حالانکہ گاڑیاں بہت بن رہی ہیں, گاڑیاں بہت باہر سے آ رہی ہیں. تو اسی طرح ہی آپ کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جب چلتی ہے تو 38 انڈسٹریز اور چلتی ہیں ساتھ. تو اس وقت آپ سیمنٹ کا حال دیکھ لیں, سریے کا دیکھ لیں. میں نے ابھی ایک میرے عزیز ان کا گھر شروع ہوا ہے, بلکہ میرے بھائی کا شروع ہوا ہے, تو 18,000 روپے ٹن سریا تھا آج سے 2.5 ماہ پہلے. اب جو لینٹر کی باری آئی ہے تو وہ 30,000 روپے ٹن میں اس نے ٹھیکیدار نے خریدا, اور رو رہا تھا وہ بیچارہ کہ مجھے گھاٹا ہو جائے گا. تو اتنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, اور یہاں پہ 22 کروڑ لوگ ہیں. ہمارے پاس کروڑوں میں گھروں کی کمی ہے. اب لوگوں کے پاس جب پیسے آئیں گے تو ان کو گھر بھی چاہیے. ایک گھر میں ایک ماں باپ ہیں, 4 بیٹے ہیں, تو ان کی شادیاں ہو گئیں, بڑے ہو گئے. اب 4 وہ کہاں پہ رہیں, 5 مرلے کا گھر ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے. تو نئے گھر چاہیے. تو کنسٹرکشن جب چلے گی تو لوگوں کو, مزدور کو بھی روزگار ملے گا. اب آپ آ جائیں بزنس مین. ہر بزنس مین خوش ہے, وہ چاہے دکاندار ہے, وہ چاہے جو چھابی لگاتا ہے یا ریڑھی لگاتا ہے, وہ بھی شام کو پیسے کما کے گھر جاتا ہے. اس کو بزنس مین کی کیٹیگری میں آ جائے گا. جو فقیر مانگنے والا, اس کا بھی انکم بڑھ گئی ہے. میری جیب میں پیسے ہوں گے تو میرا دل چاہے گا نا میں 10 روپے کی بجائے اسے 50 روپے دے دوں, 100 کی جگہ اسے 500 دے دوں. یہ پیسہ آئے گا تو میں فراوانی سے خرچ کروں گا. تو یہ اب صرف جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے تنخواہ دار طبقہ اور جو پینشن لینے والا طبقہ, یا وہ 4-5 سیکٹر جو کرونا سے متاثر ہوئے ہیں, جس میں شادی ہال ہیں, جس میں ریسٹورنٹس ہیں, جس میں سکولز ایجوکیشن ہے سے ریلیٹڈ ہیں. یہ ڈسٹرب ہیں. وہ انشاءاللہ کرونا بہت امپروو کر گیا, وہ کرونا والا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب تنخواہ دار طبقہ اور پینشنر, حکومت نے کوشش کی ہے کہ ان کی تنخواہیں اور پینشن بڑھائی جائیں. اب وہ جو 10% یا 15% تنخواہ بڑھی ہے, وہ مہنگائی کو میٹ کرتی یا نہیں کرتی؟ اس کو ہمیں میٹ کرنا ہے. جتنی مہنگائی بڑھے اس کے مطابق تنخواہ بڑھے, تاکہ وہ بھی طبقہ جو ہے اگر وہ مہنگی کوئی چیز پرچیز کرنی پڑتی ہے اس کو تکلیف نہ ہو. بہت شکریہ رانا زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود. انہوں نے بہت ڈیٹیل کے اندر ہر سیکٹر کو جو ہے بریفلی ڈسکرائب کیا. مقصد صرف ایک انہوں نے مین فوکس رکھا کہ بہت بڑی انڈسٹری پاکستان میں آ رہی ہے. اس وقت ہے کہ ہم ان پالیسیوں کو تسلسل کے ساتھ چلواتے رہیں, اور اگر حکومت ان پالیسیوں پر عمل پیرا رہی تو یقیناً طور پر وہ وقت دور نہیں جب یہ بہت چھوٹی فگر رزاق داؤد صاحب کہہ رہے ہیں $20 بلین, ہم کہیں اس سے اوپر جاتے نظر آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کر رہے ہیں پاکستان کا, کیونکہ مالی سال کلوز ہو چکا ہے پچھلا, اب ہمارا اگلا مالی سال ہے. ایک بڑا ٹارگٹ پاکستان کی تاریخ میں, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں $25.1 بلین کو ہم نے اچیو کیا تھا, لیکن اس سال 25.3 جو بلین ہم کہیں گے اس کو اچیو کیا. ایک بڑا یہ ہمارا گو تھرو ہے, ریکارڈ اضافے کے ساتھ ملک کی تاریخ میں سب سے اوپر گئے ہیں, اور اگلا آنے والا ٹارگٹ بڑا رکھا جا رہا ہے $30 بلین. ہمارے ساتھ نوید گلزار صاحب موجود ہیں, ریجنل چیئرمین ہیں ایپٹما کے اور بہت معروف ایکسپورٹر بھی ہیں. نوید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے سال ہمارے کس حد تک بہت زیادہ برائٹ ہوں گے؟ آرڈرز ابھی بھی ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 6 ماہ کے آرڈرز موجود ہیں, دنیا کو ہم کیپچر کر رہے ہیں, دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے, ہم بہت نت نئی چیزیں بھی لے کے آ رہے ہیں. آپ کیسے دیں گے ایک پیچھے بڑا اچیومنٹ کر کے اب ایک بڑا ٹارگٹ ہم نے آگے سیٹ کر لیا؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی انشاءاللہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے حکومت نے, جتنی ٹیکسٹائل فیٹرنیٹی ہے وہ تو اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں. اب ہمارا ایک ایشو ہے جو بار بار رزاق داؤد صاحب کے ساتھ بھی اٹھایا گیا ہے, ہمیں لانگ ٹرم ٹیکسٹائل پالیسی چاہیے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری بجلی گیس کی قیمت کیا ہوگی, کیونکہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ ہماری انرجی پرائسنگ کیا ہوگی. اور پھر جب انرجی پرائسز جو ہیں ہمیں کنفرم ہو جائیں گی اگلے 3 سال یا 5 سال یہ انرجی پرائسز ہیں, تو مزید انویسٹمنٹ آئے گی, مزید لوگ اس کام کو اپنے بڑھائیں گے اور پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ کریں گے. مجھے یاد ہے جنوری میں ہم نے یہی انٹرویو کیا تھا تو آپ نے کہا تھا جون تک ہی ہمارے پاس یون موجود ہے, ملک کو اتنا امپورٹ کریں جتنی ہمیں ضرورت ہے, ہمارے پاس موجود ہے, اور کوئی بھی کسی قسم کی اسٹاکنگ نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہی, حکومت ہمارے اوپر ریلائی کرے. اب کیسے دیکھ رہے ہیں اب ہمارے پاس دوبارہ سے آرڈرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, اب ہماری کاٹن کی ضرورت, کیونکہ اس وقت جو پاکستانی کاٹن آئی اس کی پرائس لوگ بڑی اس وقت مارکیٹ میں ہائی ہے,
تو کیا سمجھتے ہیں کاٹن کے اوپر اور کاٹن ایگریکلچر کے اوپر کس حد تک زیادہ فوکس کرنا ہوگا؟ لیکن جی جہاں تک کاٹن کا تعلق ہے نا، پچھلے سال تو ریکارڈ ہم نے پروڈکشن کم لی ہے پاکستان کی کاٹن کی. اب پچھلے سال حکومت نے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں، وی ایکسپیکٹنگ کہ کاٹن کی کراپ کچھ پاکستان میں بہتر ہو جائے گی، بٹ پھر بھی اتنی بہتر نہیں ہوگی کہ ہماری ملکی ضرورت کو پورا کر سکے. جو ٹرف کا پیسہ آ رہا ہے اس میں تقریباً 6 سے 8 لاکھ بنڈل مزید ایڈ ہو جائیں گے، یعنی کہ پروڈکشن یان کی بڑھ جائے گی. اس کی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کاٹن بھی اتنی زیادہ ہمیں چاہیے ہوگی، تو کاٹن پھر بھی امپورٹ ہوگی پاکستان میں. اور حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دے ٹو دا گروورس، تاکہ وہ اپنی کاٹن کی کلٹیویشن کو زیادہ کر کے جتنی پاکستان کو کاٹن چاہیے اتنی پیدا کر سکیں. جہاں تک یان کا تعلق ہے، یان پاکستان میں پہلے بھی سرپلس تھا، آج بھی سرپلس ہے. صرف معاملہ ہوتا ہے پرائسنگ کا. کاٹن کی پرائس اس وقت ریکارڈ ہائی ہے، مطلب دنیا میں پاکستان کی کاٹن سب سے مہنگی کاٹن ہے. اگر آج امپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں تو اس کی جو ویلیو آتی ہے اس سے بھی 1000-1500 روپے من پاکستان کی کاٹن کی کراپ کی جو ہے پرائس زیادہ ہے. تو جب پرائس زیادہ ہوگی، ان پٹ پرائس کی کاسٹ کی زیادہ ہوگی، تو لازمی یان بھی اسی پرائس کے اوپر کاسٹ کر کے بیچا جائے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کاٹن مہنگی خریدیں اور یان سستا بیچیں، تو وہ کیونکہ ہر آدمی نے اپنے بزنس کو وائبل کرنا ہے. گورنمنٹ نے نوید صاحب بجٹ جو گزشتہ گزرا جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے اندر بہت فوکس تقریر شوکت انسان کی ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں، ہم نے جو ڈیوٹیز دی وہ فری کر دی گئی، لیکن 30 جون گزر گیا، وہ ڈیوٹیز دوبارہ سے لیفٹ ہو گئی ہیں اور وہ دوبارہ سے ڈیوٹیز کیونکہ 30 جون اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ امپورٹ پہ جو ڈیوٹیز معاف کی گئی تھی ان کو بھی ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ ہمیں ضرورت ہے ان ڈیوٹیز معاف کروانے کی. دیکھیے 5% جو ہے وہ ڈیوٹی ختم کی گئی تھی فار اسپیسیفک ڈیڑھ مہینے کے ایک پیریڈ کے لیے. ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہمارا فوکس ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری ڈیولپ کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاب ملے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارا یان لے کے آ کے کنورٹر بن جائیں، تو کنورٹر تو دنیا میں بہت زیادہ ملک ہیں. بنگلہ دیش میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، ویتنام میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. تو کیا کمپیٹیٹیو ایج پاکستان کے پاس رہے گی کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں؟ ہمیں چاہیے اپنا انڈیجینس جتنا را مٹیریل ہے، یعنی کہ کاٹن ہمیں یہاں پیدا کرنی چاہیے، اس کی اسپننگ یعنی کہ وہ بھی یہاں کرنی چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر میں یان باہر سے منگا کے اس کو تھوڑی سی ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ کو بڑھا بھی دوں گا، وٹ ول ہیپن کہ ہماری امپورٹ اتنی بڑھ جائے گی، ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، مجھے تو نیٹ تھوڑا سا ڈفرینس ملے گا اس کی ویلیوڈیشن کا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے تو ہمارے انڈیجینس را مٹیریل سے بڑھے، تاکہ اگر 25 بلین ہے تو اس کے اندر کوئی امپورٹڈ کمپوننٹ نہ ہو. اگر ہم دیکھیں کمپیریٹیو انالیسس کے اندر جو ہمارا بہت را قسم کا 30 اور 40 یون ہے سنگل، اس کے اندر ہماری بیڈ شیٹس اور کاٹن ٹاول جو ہیں اس وقت سب سے زیادہ ہے. تو اس کی ایکسپورٹس کے اندر عموماً کچھ ایکسپورٹرز کہنے کہ اب تھوڑا سا ہمیں بیک ڈرا لگ رہا ہے کیونکہ ہم کمپیریٹیولی بہت مہنگے ہوتے جا رہے ہیں پورے ریجن کے اندر. یون مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو اس پہ کہیں گے بنگلہ دیش نے بھی کھلنا ہے، اب انڈیا نے بھی کھلنا ہے، ان کا بھی کورونا اب تھوڑا سا نیچے آ گیا. دیکھیے یان کی پرائسز جہاں تک تعلق ہے نا، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے، آل ڈپینڈنٹ اپان دی پرائسنگ آف کاٹن. اب جیسے جیسے کاٹن کی پیداوار بڑھے گی، کاٹن کی پرائس تھوڑی بہت اگر مارکیٹ میں کم ہو گئی اور کچھ یان کاٹن امپورٹ بھی ہو گئی، تو اس کا لازمی فرق جو ہے وہ پرائسنگ کے اوپر پڑے گا. تو وی ڈو ریئلائز کہ اگر چیز ہمارے ایکسپورٹر کو مہنگی پڑ رہی ہے تو اس کو سستی ملنی چاہیے. وی آر آل پریپیئر ٹو ڈو اٹ، بٹ ہماری جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو جائے. کاسٹ آف ڈوئنگ کی بات ہی ہم دوبارہ سے آگے کریں گے. کاسٹ آف ڈوئنگ کے اندر اگر دیکھیں تو ہمارے فریڈ ریٹ جو 700 والا تھا وہ 4000 اس وقت ڈالر پہ جا چکا کنٹینر، وہ ابھی بھی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا. ایون کہ چائنا اور باقی ممالک اس سے مہنگا بھی دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس حوالے سے بھی کوئی بیک ڈرا ہو رہا ہے. لوگ بڑے اعتراض کر رہے ہیں جی ہمیں دیکھیں ایکسپورٹر کا ہمارے مال کو جو جب کاسٹ آف ڈوئنگ میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہیوی جا رہا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ دو پرابلمز ہو رہی ہیں، ہمیں بھی ایز اے ایکسپورٹر پرابلم ہوتی ہیں. اگر میں ایک مال تیار کرا لیتا ہوں تو میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کبھی بھی یہ پلان نہیں کرتے تھے کہ اس کا ہمیں CRO یعنی کہ جو کنٹینر ریلیز آرڈر ملے گا تو وہ اس جہاز میں مال شپ ہوگا. ہمارا کنٹینر تیار ہو جاتا تھا، اسی دن کنٹینر ملتا تھا اور ایک ہفتے کے گیپ کے اندر ہمیں ایک جہاز ملتا تھا جس میں ہم مال لوڈ کر دیتے تھے.
اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ ڈویژن کو بھی یہی پرابلم ہو رہی ہے. نمبر 1 فریٹ کی پرابلم ہوتی ہے کہ فریٹ بہت بڑھ گیا ہے. دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو جہاز ہی نہیں ملتا کہ مال لے جائے. اور پھر تیسری پرابلم یہ ہو رہی ہے جن جہازوں پہ مال جا رہا ہے, جو پہلے 30 دن میں جہاز مال کہیں پہنچاتے تھے, وہ 60 دن 65 دن میں وہ مال پہنچ رہے ہیں. جو ٹرانس شپمنٹ پورٹس ہیں وہاں پہ اتنا رش ہے, یا میرا خیال میں جتنے بھی شپ ہیں وہ کچھ کم ہو گئے ہیں. جتنے شپ کم ہوئے ہیں تو وہ مال کی نسبت جو ہے وہ شپ کم ہو گئے ہیں, تاکہ وہ کسی ٹرانس شپمنٹ پورٹ کے اوپر مال رک جاتا ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. 60 دن مال جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پورٹ پہ نہیں پہنچ رہا. بالکل. علی زیدی صاحب وفاقی وزیر بھی یہاں تھے, تو ان سے بھی یہی لوگوں نے بات کی تھی, ایکسپورٹرز نے کہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی انڈسٹریلسٹ مل کے کچھ اس طرح چلے شپس میں. میرے خیال میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا انیشیٹو نہیں لینا چاہیے کہ ان کو انکریج کرنے کی بجائے خود تھوڑا آگے انکریج کریں وزارت, تاکہ ایکسپورٹرز اب اگر شپس بھی وہ خود خریدیں گے تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ایک جو انٹرنیشنل شپنگ جو ہے نا, کوئی دنیا کا ملک کسی انٹرنیشنل شپنگ میں خود نہیں ہے. اگر شپنگ لائن جتنی بھی ہیں وہ پرائیویٹ شپنگ لائنز ہیں, ٹھیک ہے. کسی ایک ملک میں وہ شپنگ لائن رجسٹرڈ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن وہ اپنے جہاز خود مینیج کرتی ہے. تو اس میں یہی بات ہے کہ جیسے جیسے کرونا کا جو زور کم ہوگا, مزید جہاز آئیں گے, لوگوں کو ویکسینیشن ہوگی باہر کی دنیا میں, مزید جہاز جو ہیں وہ اپلائی کریں گے, تو ہوپ فلی فریٹ کم ہو جائے گا. ہوپ فلی ابھی تک تو کوئی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ فریٹ کا ہمیں نظر نہیں آیا. اچھا, اگر ہم بات کریں اسپننگ کے حوالے سے, تو کچھ ایکسپورٹرز کے اعتراض آپ لوگوں پہ آ جاتے ہیں جی کہ یون جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے باہر سے را مٹیریل منگوا کے, ہماری ضرورت ہے ہمیں نہیں ملتا تو باہر چلے جاتا ہے, کیونکہ آپ لوگ خود ویلیو ایڈڈ بھی کر رہے ہیں. تو آپ مزید اس کو زیادہ بریفلی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. میرے خیال میں کوئی جتنا پاکستان کا یان پہلے ایکسپورٹ ہوتا تھا, میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس وقت چائنا ہمارا بہت بڑا کسٹمر ہوتا تھا, اس سے پہلے ہانگ کانگ تھا, اس سے پہلے جاپان تھا. خیر, پہلے چائنا نے اس وقت پاکستان سے جو نارمل ایکسپورٹروں کے اکاؤنٹ ہیں, یعنی کہ یا 20 سنگل ہے, 24 سنگل ہے, 30 سنگل ہے, 32 سنگل ہے, وہ پاکستان سے نہیں منگوا رہے. وہ اپنا خود ہی دھاگا استعمال کرتے ہیں. ہمارا صرف ایک سائرو یان ایکسپورٹ ہوتا ہے یا ہمارا ڈبل یان ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس کی اتنی بڑی کوانٹٹی نہیں ہے. 40,000 ٹن اگر ایکسپورٹ ہو بھی جائے تو اٹ ڈزنٹ میک دیٹ ڈفرنس. سپوز میں ایز مائی کمپنی آئی ہیو ناٹ ایکسپورٹڈ اے سنگل, آپ سمجھ لیں, کون آف یان ان لاسٹ 3 ایئرس. ایک کون بھی یان کی ایکسپورٹ نہیں ہوئی ہماری کمپنی سے. ہم ایک زمانے میں اگر 2008 سے لے کے 2013 تک 25 30 کنٹینر ایک مہینے میں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. ایک کون ہم نے نہیں ایکسپورٹ کی. ہمارا سارا یان لوکل انڈسٹری کے لیے ہے, ہمارے اپنے لیے ہے, ہم ہر وقت اویلیبل ہے. ایک آخری سوال کہ ہمیں دوبارہ سے گرو ایریاز مختص کرنے ہوں گے ایگریکلچر کے, اپنی ایگریکلچر کو تھوڑا اوپر لے کے آنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں تو کاٹن کے حوالے سے ہمیں پھر سے یہ پرابلم آ رہی ہے. گورنمنٹ نے اس بجٹ کے اندر 10.5 بلین بیلز کا ایسٹیمیٹڈ دے دیا ہے. لگتا ہے آپ کو کہ اتنی بیلز دوبارہ ہم لے سکیں گے؟ ابھی تک تو شاید جو میں جمشید چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایڈوائزر مقرر کیا ہوا ہے, وہ ایپٹما ریلیف لے کے آئے تھے. انہوں تو 8.5 ملین بیلز کا شاید اندیا دیا تھا کہ پاکستان میں پیدا ہو جائے گی. گریجولی دے سے کہ دے ول انکریز اٹ ٹو 12 ملین بیلز. اب پاکستان کی کراپ کی پوزیشن یہ ہے, آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ جب ہم نے اپنی شوگر کین کو سدرن پنجاب میں شفٹ کیا تو اس نے شوگر کین نے ہمارا کاٹن کا ایریا ہم سے چھین لیا. وہاں پہ اب کاٹن نہیں ہوتی, وہاں شوگر کین پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور بننی چاہیے کہ کس علاقے میں کون سی کراپ پاکستان کو چاہیے. ہمیں فیصلہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ شوگر کین نہیں ہونا چاہیے, آپ کہیں جی کاٹن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سا ایریا آپ چاہیے, آپ کو کون سی کراپ کس ایریا میں چاہیے, کون سی کراپ کس ایریا میں چلے. بہت شکریہ. نوید گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ریجنل چیئرمین ایپٹما, معروف ایکسپورٹر بھی ہیں. ایک بہت اہم انہوں نے بات کی کہ ہمیں اپنے ایریاز مختص کرنا ہوں گے, کون سے ایریا میں کیا کرنا ہے, کون سے ایریا میں کیا نہیں کرنا. اور اگر اس چیزوں کو اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس زیادہ کریں تو بہت سارے آؤٹ کم لے سکتے ہیں. ایک چیز بہت ضروری کہی, ٹیکسل پالیسی جو 2019 سے پڑی ہے منظوری کے لیے, اس کو منظور کرانا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ زرعی پالیسی ہم ابھی تک مرتب نہیں کر سکے. ابھی کپاس, جیسے نوید گلزار صاحب نے کہا کہ کپاس ہماری اس وقت آ چکی ہے, ریٹ نکل رہے ہیں, باقی دوستوں نے کہا. اور خاص طور پہ اس کے اندر ابھی تک ہماری گورنمنٹ کمیٹی بنا رہی ہے کہ اس کی ریٹ مختص کیا جائے, جو کہ بہت دیر ہے. ایسے ہم نے گندم میں کیا اور پھر اس وقت گندم بھی مہنگی جو ہے وہ مارکیٹ میں بک رہی ہے. اس حوالے سے تھوڑا ٹھوس اقدامات بہت ضروری ہیں. تمام مہمانوں کو شکریہ. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.